قانون بین الاقوام کے دوسرے لیکچر میں کیا شب سے تیسرے لیکچر میں کچھ موضوعات مزید بحث آئیں گی اور اس کا چوتھا لیکچر بھی ہوگا، لیکن آج جو ہم نے اس کا تیسرا پہلے دیکھی ہے، اس کا ہم نے دیا تیسرا، اب بھی چوتھا اس کے بعد ہوگا کہ کتنا لیکچر ہوگی جی قانون بین الاقوام کے؟ دو کل ہوئے، کل ایک ہوا، اور دو ہوں گے جس میں ایک ہو گیا اور ایک باقی ہے، تو تیسرا ہو گیا کچھ ہمارے یہ تیسرا جو لیکچر ہے اس حوالے سے تعلقات جو ہیں یہ ویسے ہیں، قانون بین الاقوام کے موضوعات اس میں ہیں اور حق تقسیم ہے، نمبر 3 میں غیر جانبداری میں جو ہے مجلس اقوام عالم تشکیل، لیگ آف نیشنز، نمبر 5 اقوام متحدہ کی تشکیل، جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، ادارے میں معاشی و سماجی کونسل ہے، پالیٹی کونسل ہے، بین الاقوامی عدالت انصاف ہے، عالمی ادارہ خوراک ہے، فوڈ، خوراک و زراعت، تعلیمی سائنسی و ثقافتی ادارہ، تعلیمی سائنسی و ثقافتی ادارہ، عالمی ادارہ صحت، اور عالمی بینک ہے،
तीन मौजूद हैं इस पर हमारी बात होनी है। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने लिखे हैं उनमें पहला टॉपिक है कानून के मौजूआत। मौजूआत से बात यह है कि इस आदमी कानून का, इंटरनेशनल लॉ का मौजू क्या है, ये किससे मुखातब है। एक कानून मौजूदा होता है और एक कानून ज़ाब्ता जाती होता है। मुल्क में भी, हमारे मुल्क में भी, दूसरे मुल्क में भी दो किस्म के कानून होते हैं। एक प्रोसीजरल लॉ होता है, ज़ाब्ता जाती कानून होता है, और एक स्टैट्यूट लॉ होता है, या जिसे हम कहते हैं बुनियादी कानून होता है। मौजूदा कानून, मौजूदा कानून, मौजू का मतलब होता है कि वो कानून किसी मौजू पे बना हुआ है, वो किस मसले पे बना हुआ है। लोग जब कोई मसला आ जाता है किसी, तो वो कहते हैं इसका क्या कानून है, यानी कि वो कानून किसी खास शोबे के बारे में। तो बैनुल-अक़वामी कानून जो है वो किन मौजूआत पे, क्या ये रियासतों को मुखातब कर रहा है या अफराद को कर रहा है, यानी ये किसके साथ बनाता है। यानी रियासतों से मुखातब है या अफराद से। कानून का मौजू, कानून का मौजू क्या है। क्या ये बैनुल-अक़वामी कानून जो है वो रियासतों को कानून बता रहा है अपने कि फला रियासत तुम ये करना, फला तुम ये करना, या ये दुनिया के बंदों के साथ है, दुनिया के अफराद के साथ है, इसे हमें देखना है। अगर तो ये रियासतों के साथ मुखातब है तो फिर तो ये रियासतों को कहता है कि जी तुमने ये पाबंदी करनी है, तुमने अपने आवाम का ये देखभाल करनी है, तुमने दूसरे मुल्कों को मुदाखलत नहीं करनी है, तुमने डेवलपमेंट करनी है, तुमने जो है अमन कायम करना है, तुमने खुशहाली पैदा करनी है, तुमने तरक्की करनी है, तुमने दूसरे मुल्कों और रियासतों के साथ तावन करना है, जंगें नहीं करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये शराइत लगाता है, ये शराइत ही उसके कानून, बैनुल-अक़वामी कानून की शराइत जो है वही कानून है। एक रियासत को कहा कि जनाब अदम मुदाखलत में कायम रहो, किसी के साथ को मुदाखलत न करो, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, इंसाफ कायम करो, और जुल्म और अंधेरे मत करो, काले कानून मत चलो। ये जो बातें हैं ये रियासतों को बताए जाते हैं, और अगर रियासतें इस पर अमल नहीं करेंगी तो उनको इसकी कोई पे करना पड़ेगा। हो सकता है उन पर इक़्तिसादी पाबंदी लग जाए, हो सकता है यूएनओ की तरफ से उनको कोई सहूलत कट जाए, कोई फैसिलिटी जो है वो मुनक़ता कर दी जाए, इंटरनेशनल फोरम में उनको डिग्रेड दिया जाए, कोई ना कोई अखलाकी या कानूनी या जोर ज़ाब्ता कोई उसके साथ हो सकता है जो यूएनओ को फॉलो नहीं करती कोई रियासत। तो क्या ये बादियत नज़र में लगता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स के साथ वाबस्ता है। The law is addressing the nations in shape of the states. Law is addressing practically the established member states
UN member states. And the states have to follow the international legal system, the conventions, the combined decisions like Vienna Convention, like Geneva Convention, like Shanghai Conference, like Mukmar Alam Islami, like OIC, like SARC and CETO and CENTO. These are the international legal bodies, systems, organizations. They make the treaties, make the agreements in between the states, among the states. A state make an agreement with another state, not a person make agreement with another person. No. A state has to sign the agreement with another state. So that's why the international law is addressing the states. International law is making law for the states, not for the persons, not for the individuals. This is for the collective states, the nations. Nation in the shape of the states, which have the geography, which have the population, which have the government, sovereignty, independence, and other facilities in the country. So we say that if the international law, in the shape of UNO, in the shape of General Assembly, in the shape of the Salamati Council, Security Council, is addressing the states, as making punctual the states, making condition to the states. So, state is the addressee of the international law. रियासत ही कानून बैनुल अक़वाम का मौजू है, उस पर वो रियासत पे बात कर रहा है, वो बंदे पे बात नहीं कर रहा। ये आगे रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर उसको रियासत का कोई बशिंदा, कोई शहरी बैनुल अक़वामी सतह पे कोई जुर्म करता है या शिकायत करता है या बुराई करता है, वो किस स्टेट का आदमी है, उस स्टेट से बात की जाए। अभी बंदा पकड़ा गया कुलभूषण, इंडियन जासूस, पाकिस्तान नेवी ने उसको पकड़ा, तो वो बंदा तो एक था, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका मुकदमा पेश हुआ, बैनुल अक़वामी फोरम में पेश हुआ, उसमें इंडिया का वकील उसकी हमायत कर, क्योंकि वो कुलभूषण इंडिया का वकील है। तो बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी कानून रियासतों से मुखातब है और हकीकतन वो बंदे से ही मुताल्लिक़ होता है, अफराद से ही मुताल्लिक़ है। जो रियासत में जंगलात, हवानात मुखातब नहीं है, रियासत से मारे के बंदे रहते हैं, इंडिविजुअल्स, वो कोई खामियाँ खूबियाँ करती हैं, उनके बारे में कानून जो होता है वो अप्लाई। कोई बहरी डाकू पकड़ा गया, वो इंटरनेशनल मुजरिम है, खुले समंदर में कोई कज़ाक पकड़ा गया, वो पूरी दुनिया का मुजरिम है, पूरी इंसानियत का वो मुजरिम, उसे बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में कहा लिया जाए, लेकिन उसमें नुमाइंदगी वो रियासत करेगी जिसका वो बशर है। हम कह सकते हैं कि बैनुल अक़वामी कानून जो है वो बादिया नज़र में बुनियादी तौर पे रियासत से मुखातब है तो सही, लेकिन दरअसल वो बंदों से मुतल्लिक़ ही होता है जो उस रियासत में। तो दूसरे टॉपिक में के तफसील की बात हुई है, वीटो पावर। वीटो पावर किसके पास है, ये क्या होता है, तो कौन सी पावर होती है? वीटो का लफ्ज़ी मतलब होता है मैं नहीं मानू, मैं ना मानूं,
नो, वीटो का मतलब है नो, आई वॉक आउट, आई डोंट एक्सेप्ट, ये वीटो। लातीनी जुबान का लफ्ज़ है वीटो, VETO, वीटो। अगर कोई करारदाद पास होती है, 3-4 बंदे या 3-4 रियासतें या 10 रियासतें मिलकर कोई फैसला करते हैं, उसमें कोई एक बंदा आता है, एक रियासत आ कहता है मैं उसने अपना वीटो पावर, लेकिन क्या होता है, वीटो होता क्या है? दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की का जो इदारा सलामती कौंसिल है, वो दुनिया के 5 ऐसी ताकतों पर मुश्तमिल है। सलामती कौंसिल 5 ऐसी ताकतों पर मुश्तमिल है, और वो ताकतें हैं अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस और चाइना। ये 5 बड़ी ताकतें हैं जिनके पास वीटो पावर है। अगर दुनिया में कहीं कोई 100 मुल्क मिलकर बैठ के कोई फैसला करे, तो इन 5 में से कोई एक भी ना माने तो वो नहीं होगा। वीटो पावर का मतलब ये है, इनके पास इख्तियार है, इनमें से कोई एक मुल्क भी वीटो पावर इस्तेमाल करे या कहे मैं नहीं मानता, तो वो करारदाद खत्म हो जाती। वो 100 मुल्क मिलकर बैठा हुआ था, 1 महीना बैठा रहा, उन्होंने एक करारदाद पास की कि ये होनी चाहिए दुनिया में, ये होनी चाहिए, लेकिन उसमें इन ये जो 5 लोग हैं ये शामिल थे, इनमें से किसी एक ने कहा कि मैं नहीं मानता। अब ये बड़ा जुल्म है कि एक मुल्क सब मुल्कों को रद्द कर देते हैं। ऐसा कानून बनाया, क्या सलामती कौंसिल है, क्या सलामती करेगी ये, लेकिन है कि ये तमूमन कानून मौजूद है कि इन 5 बड़ी ताकतों में से कोई एक ताकत भी कोई करारदाद नामंजूर कर दे तो वो खत्म हो जाए। इसको कहते हैं वीटो पावर। नेक्स्ट टॉपिक है गैर जानबदारी। नॉन अलाइनमेंट। गैर जानबदारी का मतलब यह होता है कि कोई रियासत जो है किसी दूसरी रियासत के फेवर करके तीसरी पे हमला न करे, या अगर 2 रियासतें आपस में लड़ रही हैं, 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, तो तीसरा मुल्क उनमें से किसी के साथ भी न जाए, वो गैर जानबदार है। ये मुझे आपको मैं मैंने मिसाल दी कि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री भेजने से इनकार कर दिया। यमन और सऊदी अरब की जंग हो रही थी, सऊदी अरब ने कहा हमारी फेवर करें, हमें वोट दें, तो पाकिस्तान ने कहा हम गैर जानबदार हैं इस सिलसिला में, ना हम यमन के खिलाफ है ना हम यमन की फेवर करें ना आप, तो इसको कहते हैं गैर जानबदार। अगला हमारा टॉपिक है मजलिस अक़वाम आलम की तश्कील, लीग ऑफ नेशंस। पहली जंग अज़ीम 1914 में शुरू हुई, 1919 में खत्म। 5 साल जंग जारी रही, 1 करोड़ बंदा मारा गया, अरबों खरबों के इजलास हुए, और फिर दुनिया को होश आया कि ये जंग नहीं होती थी, और आइंदा ऐसी जंग न हो, आइंदा ऐसी जंग न हो के लिए सारे दुनिया के मुल्कों ने मिलकर एक फोरम बनाया जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा गया, जिसे मजलिस अक़वाम आलम कहा गया। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का था। ये 1919 में पहली आलम की जंग खत्म होने के बाद अमेरिका का सदर उस वक्त था सदर विल्सन। अमेरिका के सदर विल्सन ने 14 नुकात पेश किए कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए, वो बॉडी होनी चाहिए, वो रोके, वो कंट्रोल करे। 14 नुकात उसने पेश की, और 16 नुकात बाकी दुनिया ने पेश की। 26 पॉइंट थे, 26 नुकात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम बनाया गया
ایک ریزولوشن بنائی گئی کہ آئندہ دنیا میں جنگیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے وہ. ان 26 نکات میں 14 نکات امریکہ کے تھے. امریکی صدر ولسن نے دی. صدر ولسن اس کا معاوضہ تھا کہ یہ بند کر دوں. لیکن یہ ہوا کہ یہ مجلس اقوام ناکام ہو. 1939 تک چلتی تو رہی ایسے ہی تنظیم قائم رہی، لیکن 1939 میں جب دوسری عالم کی جنگ لگ گئی تو پھر اس کا مطلب ختم ہو. اسے کچھ نہیں کیا، جنگوں کو نہیں روکا. دوسری عالمی جنگ جس میں کہ اتحادی اور میں بھی خوب تنظیم واپس میں متعارف ہو گئی. جرمنی اور جاپان جو ہے وہ اتحادی، وہ ان کا اتحاد بن گیا. امریکہ، برطانیہ، روس، اٹلی، ان کا اتحاد. یہ جنگ لگ گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے تنظیم بنائی تھی لیگ آف نیشنز وہ ناکام کی ہوئی. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ جس امریکی صدر نے 14 نکات پیش کیے تھے، اس میں امریکی کانگریس نے اس کی منظوری نہیں دی. امریکہ کے قانون نے، امریکہ کی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے، امریکی کانگریس نے صدر ولسن کو روک دیا کہ آپ اس کو شامل نہیں ہو سکتے، جو بھی اس کی ریزن تھی. لہٰذا امریکی صدر بھی شامل نہیں ہو سکا، امریکہ شامل نہیں ہو سکا، اور اس کو کوئی پاور کی تنظیم نہیں بنایا جا سکا، جس کی وجہ سے یہ ناکام ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جنگ ہوئی 1939 1945. یہ لیگ آف نیشنز کی بات ہم کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی تشکیل کب ہوئی؟ اقوام متحدہ کی تشکیل جو ہے انیس سو 45 میں ہوئی. 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو دنیا میں ایک دفعہ پھر جھٹکا لگا. پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. بڑی تباہیاں ہوئی ہیں، کروڑوں لوگ مارے گئے، خربوں تعدادیں تباہ ہوئی، اور ہم 50 سال 100 سال پیچھے چلے گئے. انسان 100 سال پیچھے چلے گئے. تو 1945 میں دنیا کے ملکوں نے مل کر بشمول امریکہ ایک تنظیم بنائی، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن. یہ اس کے پچھلے کی ملتی جلتی تھی، لیکن اس میں جو ایجنڈا بنایا گیا، جو رولز، جو بیسک رائٹس کا ڈیمانڈ، چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا، اس کے بعد جو ضوابط بنائے گئے، جو اس کے ادارے بنائے گئے، ایک جنرل اسمبلی بنائی گئی، ایک سلامتی کونسل بنائی گئی، کچھ اور ادارے بنائے گئے. پھر سیکرٹری جنرل، اس کا ایک سیکریٹریٹ قائم کیا گیا، اس کا سیکرٹری جنرل مقرر ہوا. پھر اس کے زندہ رہنے کے لوازمات مہیا کیے گئے کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اس کو فنڈ دیں، اس ادارے کو چلائیں. یہ ادارہ اپنی ایک فوج بنائے، یو این او کی فوج بنائے. اس کے اور ادارے ہونے چاہیے، صحت کا ادارہ ہونا چاہیے، تعلیم کا ہونا چاہیے، ثقافت کا ہونا چاہیے. دنیا میں ترقی خوشحالی کے لیے ایک عالمی فوڈ پروگرام ہونا چاہیے، خوراک و زراعت کا ادارہ ہونا چاہیے. کوئی ایسا بینک قائم کیا جائے جہاں سب لوگوں، سب ملکوں کے پیسے ہوں، ان کو استعمال کیا جائے. تو اس طرح سے یو این او، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن 1945 میں بنائی گئی. اس کے آگے ادارے میں سب سے بڑا ادارہ جنرل اسمبلی ہے. جنرل اسمبلی کیا ہے؟ جنرل اسمبلی دنیا کے ان تمام ریاستوں، ملکوں کا ادارہ ہے جو یو این او کے ممبر ہیں. جو ملک یو این او کے ممبر ہیں وہ تمام اس کے بھی ممبر ہیں. جنرل اسمبلی کے وہ تمام ممبر ہیں جو یو این او کے ممبر. یہ ورلڈ فورم ہے، عالمی فورم ہے، مرکز ہے.
امریکہ میں نیو یارک میں اس کا صدر مقام ہے، اور اس میں ہر سال ایک اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں وہ تمام ممبر ممالک جمع ہوتے ہیں، وہ اپنا اپنا کوئی مسئلہ جو انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے، جس سے دنیا کی قومیں متاثر ہوتی ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، اس کا حل مانگتے ہیں، اور ساری دنیا کو ٹچ کرنے والے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے۔ مثلا اس دفعہ جنرل اسمبلی میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا، بڑی طویل تقریر تھی، بہت مؤثر تقریر تھی، بہت کام کی تقریر تھی۔ اگر اس نے باقی کو کام کیا ہے نہیں کیا ہے، کسی کو اس سے سیاسی اختلاف ہونا یا ذاتی اختلاف ہونا اور بات ہے، لیکن جو اس نے لڑنے میں تقریر کی ہے، اس نے دنیا کو یہ سمجھایا ہے کہ پاکستان ایک دل کے پذیر ملک ہے، غریب ملک ہے، لیکن یہ عالمی سطح پہ ٹیکل کرنے والا ملک ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا گلوبل وارمنگ کے اوپر توجہ دی، دنیا بھر کی جو آب و ہوا ہے وہ کچھ دنیا کو متاثر کی جا رہی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے شہر ڈوبے جا رہے ہیں، ڈوب جائیں گے۔ ٹوکیو ڈوب جائے گا چند سالوں میں، شنگھائی ڈوب جائے گا، کراچی ڈوب جائے گا، لاس اینجلس ڈوب جائے گا، کیونکہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، پانی چڑھ رہا ہے، سمندر چڑھ رہا ہے۔ آئندہ چند سالوں میں یہ شہر مکمل ڈوب جائے۔ کلائمیٹ ظالمانہ کام کرے گی اگر اس پہ احتیاط نہ کی گئی، آب و ہوا انسانوں کے لیے انتہائی غیر مفید ہو جائے گی، اور یہ کرونا جو ہے یہ ان میں سے ایک چیز تو پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ اس میں کلائمیٹک انفیکشن ہے، سنتھیٹک بھی ہے، تو جو کی شادت بھی ہے، لیکن انہوں نے یہ موقع دیکھ کے کیا۔ تو جنرل اسمبلی میں دنیا کو ٹچ کرنے والے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، ان کے حل کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے یا مشورے لیے گئے۔ اگلا جو ادارہ سلامتی کونسل ہے، جیسے تو سب پہلے میں نے بات کی ہے، سلامتی کونسل دنیا کے 5 بڑی ایٹمی طاقتوں پر مشتمل ہے۔ ایٹمی طاقت چائنا، ایٹمی طاقت روس، فرانس، ایٹمی طاقت برطانیہ، طاقت امریکہ۔ یہ ویٹو پاور رکھنے والی طاقتیں ہیں، یہ قرارداد پاس کرے جائے، سارے مل کے پاس کریں تو اس پر عمل ہو جاتا ہے، کوئی ایک نہ مانے تو عمل نہیں ہوتا۔ سلامتی کونسل کے یہ فرائض ہیں، اختیارات تو خیر نہیں ہیں، فرائض اس لیے یہ ہیں کہ غریب ملکوں کو، غریب نیشنز کو، غریب اقوام کو اٹھایا جائے، ان کو فنڈز دیے جائیں، ان پر کوئی حملہ کرے تو ان کو تحفظ دیا جائے، ان کو کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی کرونا، کو اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو ان کو تحفظ دینے کے لیے فنڈز دیے، تو وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلامتی کونسل کی ڈیوٹیز ہیں، 5 بڑی طاقتیں ہیں، ویٹو پاور استعمال کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ادارے کچھ اور ہیں، جیسے معاشی سماجی کونسل ہے، اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے۔ اس ادارے کا یہ کام ہے، دنیا کے جو ملک ہیں، نیشنز ہیں، دنیا کے جو غریب دنیا ہے بالخصوص، ان کو اٹھانے کے لیے کچھ کام کیا ہے، اور ان کے جو معاشی معاملات ہیں، اقتصادی ہیں، ان کے سماجی ہیں، ان کو اٹھایا جائے۔ اور اس کے لیے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، اس ادارے نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کر رہا ہے، اگرچہ خاطر خواہ نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، کم ہیں، جو اتنی ضرورت ہوتے نہیں ہیں، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ ہے، وہ بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ مثلا افریقہ کے ساحلوں پر ایتھوپیا اور بہت سارے ایسے افریقی ممالک ہیں، انڈیا بشمول، جہاں غربت ہے، انتہائی عجیب کی غربت ہے، یعنی غربت کی لکیر سے نیچے طرف زندگی کے ساتھ۔ ایک وقت
کھانا ہے دوسروں کا کھلانا ہے. وہ کھانا جو ملتا ہے وہ بھی کوئی کھانا نہیں ہوتا, بس پیٹ بھرنے والی بات ہوتی ہے. وہ جانور کھاتے ہیں, گندی چیزیں کھاتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ان کے پاس روزگار نہیں ہے, ان کے پاس کوئی زراعت نہیں ہے. تو یہ جو ادارے ہیں یہ بالخصوص ان کو سپورٹ کرتے ہیں, فنڈز دیتے ہیں ان حکومتوں کو, ان ریاستوں کو پرسنل لیتا ہے کہ یہ پیسے لو بھائی, تو کوئی ٹریکٹر خریدو, زراعت کی چیزیں خریدو, کھادیں خریدو, اپنے علاقوں میں زراعت کھیتیاں باڑیاں کرو, روزگار پیدا کرو, یہ مشین لگاؤ, انڈسٹری بناؤ, صنعت بناؤ تاکہ کوئی روزگار پیدا کرو. یہ ادارے بناؤ, تعلیمی ادارے, بزنس ادارے. تو یہ جو معاشی سماجی کونسل ہے اس پہ کام کر رہی ہے. ایک ہے تولیدی کونسل, ٹرسٹیشپ کونسل اس کو کہتے ہیں. ٹرسٹیشپ کونسل کیا کام کرتی ہے مہینوں کا کہ یہ جو ملک ریاستیں چھوٹے ہیں, غریب ہیں, وہ یو این او کے لیول پر نہیں چل سکتے, یو این او کے ممبر نہیں بن سکتے, یو این او کی شرائط پوری نہیں کر سکتے اور اس طرح کے عمل نہیں کرتے, تو ایسی چھوٹی ریاستوں کو وقتی طور پر کسی دوسرے بڑے ملک کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے. وہ بڑا ملک جو ہے وہ ان کو فنڈ دے گی, ان کو ترقی کرواتا ہے, سڑکیں بنوا کے دیتا ہے, پل بنوا کے دیتا ہے, روزگاروں کی انڈسٹریاں بنا کے دیتا ہے. جیسے ہانگ کانگ جو ہے بڑا عرصہ پہلے برطانیہ کے زیر نگرانی ہے, آپ کو چاہنے کے پاس چلا. اسی طرح آسٹریلیا تھا, اسی طرح کچھ لوگ ممالک ہیں جو ٹرسٹیشپ کے انڈر ہے. افریقی کچھ ممالک ہیں, ایشیا کے کچھ ممالک ہیں, یورپ میں کہ جو تولیدی کونسل, ٹرسٹیشپ کونسل کی نگرانی میں ہے, وہ ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ کل کو بھی نہیں بنا سکتے. یہ تولیدی کونسل بین الاقوامی عدالت انصاف جو ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے, وہ بین الاقوامی عدالت قائم کی گئی ہے. اس کا ہیڈ آفس ہالینڈ کے شہر ہیگ میں عالمی عدالت ہے, پوری دنیا کے مسئلے وہاں ڈسکس ہوتے ہیں. اس عدالت کے 9 جج ہیں, جج تو مستقل 9 ہیں لیکن 15 جج ہوتے ہیں, وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ جو 9 جج ہیں یا 15 جج ہیں دنیا کے مسئلے مثال سنتے ہیں, اور جس ملک کو مسئلہ اس کا وکیل بھی بنا جاتا ہے. اور اگر کوئی مسئلہ انٹرنیشنل لیول کا ہے تو وہ وہاں ڈسکس ہو, کسی ریاست کا ہے وہ ڈسکس نہیں ہوتا. اور ایسا معاملہ جو 2 یا 2 سے زیادہ ملکوں کے مابین ہو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جاتا ہے. اور ایسی ریاست یہ عدالت 2 طرح کے کام کرتی ہے. ایک کرتی ہے رضاکارانہ, دوسرے کرتی ہے یعنی فرائض امیز جابرانہ. والنٹیئر کام کیا کرتی ہے کہ کوئی اس کے پاس چلے گا کہ یہ ہمیں فیصلہ کر کے دیں, 2 ملک اس کے پاس چلے گئے کہ جی یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے تو ہم دونوں کا یہ مطلب ہے, ہم دونوں کا یہ اعتراض ہے, تو وہ پھر رضاکارانہ طور پہ اس کو فیصلہ کریں. یا پھر اگر کولوشن جیسا مسئلہ ہو جس میں کہ جاسوسی ہے, تو الزام ہے, تو بے امنی ہے, تو جنگ ہے, تو سازش ہے, اس میں وہ جابرانہ قسم کا فیصلہ کرتے ہیں. ہاں یہ فیصلہ ہمیں کر دیا, اس پر عمل ہو. تو یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ میں ہے. یہ بڑے عدالتی معاملات کو جو ہے ڈیل کرتی ہے. عدالت انصاف جو ہے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اگرچہ کنٹریبیوشن سارے ریاستوں کا ہوتا ہے اس ادارے کو چلانے کے لیے,
جو طاقتور ملک ہیں، جو امیر ملک ہیں، وہ فنڈ بھی دیتے ہیں، وہ اس کے اسٹاف کا، اس کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ یو این او کے انڈر ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کس کے انڈر؟ یو این او کے انڈر ہے۔ یو این او اس کو مانیٹر کرتا ہے، یو این او اس کو فنڈ دیتا ہے، اور یو این او جب کوئی ریفرنس پیش کرتا ہے کہ یہ ملکوں کا معاملہ ہے، اس میں اپنا ووٹ بھی ہو دیتا ہے۔ اس عدالت نے اس سے پہلے کوئی بہت بڑا کردار ادا نہیں کیا دنیا کے امن کے لیے، دنیا کے کام کاج کے لیے، یا تنازعات کے حل کے لیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے، کوئی سال میں کام بھی کر لیا پھر بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور بڑے لمبے کھینچے جاتے ہیں۔ ابھی یہ کلویشن کا مسئلہ کئی سالوں سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں فیصلہ نہیں ہو، اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں اثر و رسوخ جو ہے وہ انوالو، امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، انڈیا کا اثر و رسوخ ہے، جو کہ انصاف پہ فیصلہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ بڑی تعصب آمیز بات ہے کہ جب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ عدالتیں انصاف دیں، کسی ملک کی عدالت اگر کوئی غلطی کر لے یا کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ لوگوں کو اعتراض ہو، یا دیر سے کر لے یا فیوریبل دے دے، تو افسوس ہوتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں، لیکن اگر پوری دنیا کی عدالت اگر اس سے خامی ہو تو اس کو باقی عدالتیں تو فالو کرتی ہیں۔ پوری دنیا کی عالمی عدالت جو ہے اگر اس سے خامی ہے تو پھر باقی کو کیا کہیں؟ آج پوری دنیا جانتی ہے، امریکہ بھی جانتا ہے، چائنا بھی جانتا ہے، انڈیا بھی جانتا ہے کہ کشمیر میں جاتی ہے، اور انڈیا ایک بڑا ملک ہے، بڑی فوج ہے، پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، یہ جاسوسیاں کر رہا ہے، یہ فائرنگ کر رہا ہے، یہ کشمیر میں لاک ڈاؤن سے پہلے کر کے وہ ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، پوری آبادی کو، 1 کروڑ لوگوں کو گھروں میں نظر بند کیا۔ آج دنیا کو احساس ہونا چاہیے کہ ملک میں، ایک ملک میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو کتنے دکانیں بند ہیں، تو کتنے سڑکیں بند ہیں، تو کتنے ادارے بند ہیں، تو کیا ڈیتھ ہو گئی ہے ایک لحاظ سے۔ پوری دنیا آدھی موت کا شکار ہے، کیا اٹلی تو کیا امریکہ تو کیا ہوتا ہے، کیا سعودی عرب، ایران شریفین بند ہے۔ آج لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج سے سال پہلے سے لے گئی کشمیریوں کو جو ہے، مسلمانوں کو، کشمیریوں کو، اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو یہ غیر مسلم دنیا، جو دنیا پہ زیادہ آبادی غیر مسلموں کی، تو یہ پاورز جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ سلامتی کونسل کے 5 ممبر غیر مسلم، امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ، چائنا۔ یہ جو طاقتیں ہیں یہ اسلام فوبیا، بقول عمران خان کے، اسلام فوبیا کا شکار ہے، اسلام سے ان کا نفرت ہے یا اسلام سے ان کو مخالفت ہے، جس کی وجہ سے کشمیری مسلمانوں کو ان کا قید و بند ان کو نظر نہیں آئے۔ آج ان کو نظر آنی چاہیے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، قید و بند کیا ہوتی ہے۔ آپ یہاں تو نٹ کی فیسلٹیز بھی لوگوں کو مل رہی ہیں، کھانے پینے بھی مل رہا ہے، سڑکوں پہ بھی چلو کی سڑکیں گھوم رہے ہیں، ان کو نظر بند کیا ہوا ہے اپنے اپنے گھروں میں۔ اور
یہ بات انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی نظر آتی ہے، اس کے 15 کے 15 ججوں کو نظر آتی ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی۔ تو کیا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جو یہ فیصلہ نہیں کر پاتی، دنیا کے دوسرے ملکوں کو نہیں کر سکتی، ذمہ داران کو مجبور نہیں کر سکتی، ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں جاری کر سکتی، اس فیصلے پہ عمل نہیں کروا سکتی؟ کہ بھائی یہ انسان ہے، غلطی کر رہے ہو، زیادتی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہے، ہم انصاف نہیں ہے، لینا انصاف، لیکن نہیں۔ اس لیے پتہ چلا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف جو ہے وہ نام کی تو ہے، کام کے لیے جن مقاصد کے لیے وہ قائم کی گئی تھی وہ تو اس کو نظر نہیں آتی، ورنہ ایک کرپشن کے مسئلے پہ بھی پاکستانی وکیل نے سارا کچا چھٹا کھول کے دکھا دیا تھا۔ یہ بندہ ہے جی ہمیں اسے اور کیا کرنا ہے، یہ وہاں پکڑا گیا ہے، یہ اس کی بدلی ہے، یہ اس کا پاسپورٹ ہے، یہ اس کی سرجری۔ تو یہ انڈیا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، یہ راہ کا ایجنٹ ہے۔ لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود ابھی تک پسند نہیں۔ بہرحال یہ تو عالمی ادارہ خوراک و زراعت، یہ بھی ایک ادارہ ہے، ورلڈ فوڈ اس کو کہتے ہیں۔ یہ غریب ملکوں کو، یہ ریاستوں کو جو ہے خوراک کے سلسلہ میں فنڈز مہیا کرتے ہیں۔ ایگریکلچر اور خوراک، ایگریکلچر ہوگا خوراک ہوگی۔ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ جو ہے، اگر کسی ملک کی صحیح ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے تو وہ ملک زرعی ملک بھی کہلاتا ہے اور وہ خود کفیل ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ ایگریکلچر کرتے تھے، ہمارے ملک میں بھی دیہاتوں میں گاؤں میں خود فصلیں اگاتے تھے، اپنا کماتے تھے، اپنا کھاتے تھے، ویسے بھی نہیں تھے، کرنسی بھی نہیں تھی، لیکن لوگ خود کفیل تھے۔ بیلوں کی جوڑیاں لگتی تھیں، گاڑی چلائے جاتے تھے، فصلیں اگتی تھیں، اوریجنل اصل سبزیاں، اصل غلے، چاول، گندم وغیرہ وغیرہ خود اگاتے تھے اور گراہکوں میں پسواتے تھے اور اصل آٹا کھاتے تھے، اصل مکھن یہی کھاتے تھے اور جناب دیسی مرغیاں کھاتے تھے، وہ صحت مند بھی تھے اور اپنی چیزیں بھی ان کی اپنی ہوتی تھی، خود کفیل تھی۔ آج سے 50 سال پہلے بھی لوگ خود کفیل تھے جو آج غریب ہیں۔ ایک بڑا درجیہ ہے۔ خیر، یہ جو خوراک و زراعت کا ادارہ ہے، یہ ترقی پذیر ملکوں کو، غریب ملکوں کو فنڈز مہیا کرتا ہے کہ تو یار ایگریکلچر کی مشینیں مہیا کرتا ہے، کھادیں مہیا کرتا ہے۔ یونیسکو ہے تعلیمی سائنسی ثقافتی ادارہ، یونیسکو اس کو بولتے ہیں۔ یونیسکو میں یہ ضرور ہے کہ یونیسکو بڑے کام کرنا ہے، یہ ادارہ بڑے کام کرنا ہے۔ جہاں تک میری سمجھ ہے کہ دنیا میں تعلیمی ترقی کے لیے ریسرچ بھی کرنا ہے، ریسرچ ورکرز کو سپورٹ کرنا ہے۔ کمپیوٹر لٹریسی کے لیے اس ادارے نے بڑا کام کیا۔ آج کمپیوٹر کام آتا ہے، سافٹ ویئر اور یہ انٹرنیٹ، یہ ترقی کی چیزیں تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں، ثقافت سے تعلق رکھتی ہیں اور سائنس سے تعلق رکھتی ہیں۔ بالخصوص سائنس کی ترقی میں یونیسکو نے بڑا کام، بڑے بڑے دنیا کے جو ادارے ہیں، ناسا ہے امریکہ کا بہت بڑا ادارہ ہے ناسا، چائنا کا، وہ دنیا کی لیبارٹریز ہیں، ریسرچ لیبارٹریز ہیں، ان کو سپورٹ کر رہا ہے یہ ادارہ کا ترقی کو۔
اور یہ جو ترقی کرو کا ہے ریسرچ جو ریسرچ چل رہا ہے تو نئی چیزیں بن رہی ہیں، سہولتیں بن رہی ہیں. ایک زمانہ تھا بجلی نہیں تھی، برطانیہ میں بھی نہیں تھی، سائنس ترقی کی. ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں سائنس سچ آیا، اس نے پانی سے بجلی پیدا کی اور بجلی سے بجلی پیدا کی، پھر بجلی کا استعمال ہوا فیسلٹی ہے. کمپیوٹر کو دیکھیں کہ زمانے میں آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے بہت مشکل کوئی ٹائپ رائٹنگ مشین ہوتی تھی، مینوئل ٹائپ رائٹنگ ہوتی تھی. آج کمپیوٹر کیسے ہیں ترقی ہوئی ہے ریسرچ. یونیسکو کا ادارہ پوری دنیا میں تعلیمی سائنسی اس کا اپنی تحقیقات ہے. عالمی ادارہ صحت ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو کہتے ہیں WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. یہ پوری دنیا کا صحت کا ادارہ ہے. یہ اسپتالوں کو، میڈیکل کی دنیا کو، میڈیسنز بنانے والوں کو، میڈیکل پڑھنے والوں کو، میڈیکل کی ریسرچ کے آلات اور نالج کے حوالے سے بہت بڑا ادارہ ہے. اور WHO کنٹرول کرتا ہے اس وقت کوئی دنیا میں میڈیکل ورلڈ کو. مطلب کیسی کوئی کمپنی دوائیاں بناتی ہے، جب تک WHO اس کو رجسٹر نہ کرے وہ بیچ نہیں سکتے. رجسٹر کیسے کرے گا؟ وہ چیک کریں گے کیا میڈیسن، اس کے کوئی بڑے امداد تو نہیں اور نشہ تو نہیں ہے اس میں یہ تو نہیں. تو وہ میڈیسن چیک ہوتی ہے، میڈیکل کمپنیاں چیک ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹرز کا کرائٹیریا WHO میں. ہماری جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے PMDC، WHO سے اس کو رجسٹر کیا. ایسے ادارے WHO کنٹرول کرتا ہے، اسپتال کنٹرول کرتا ہے. پوری ورلڈ میں جتنے اسپتال ہیں ان میں جو میڈیکل اسٹاف ہیں، ان میں جو ڈگریاں ہیں، ان میں جو میڈیسنز ہیں، ان میں جو آلات ہیں، ان تمام چیزوں کو بائی ون وے اور ادر WHO کنٹرول کرتا ہے. آج بھی کرونا کے حوالے سے بھی WHO کنٹرول کر رہا ہے. اور روزانہ شام کو ایک رپورٹ آتی ہے کہ WHO کے ریکارڈ کے مطابق اتنے لوگ آج مرتے ہیں، اتنے مریض ٹھیک ہوئے ہیں پوری دنیا میں. ہر ملک اپنی اپنی رپورٹ میں دیتا ہے، لیکن کلیکٹیولی WHO رپورٹ دیتا ہے کہ آج دنیا میں کرونا سے جو مرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے، یا پچھلی بھی ملا کے ساری اتنی لاکھ سے اوپر لوگ، نہیں 2 لاکھ کے قریب لوگ مر گئے پچھلے 2 مہینوں میں. 2 لاکھ لوگ موت کا شکار. یہ جو اعداد و شمار ہیں ان کو بھی جمع کرتا ہے WHO، کنٹرول کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، احساس کر رہا ہے، کتنے بھیج رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اگلا ٹاپک ہے عالمی بینک. پوری دنیا کا بینک اس کو کہتے ہیں ورلڈ بینک، WB، ورلڈ بینک. ورلڈ بینک ایک ایسا بینک ہے، اس کی ڈیٹیل میں تو خیر ہم نہ بھی جائیں گے، لیکن ایک ایسا بینک ہے جو کہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، مالی طور پر دیکھ رہا ہے. ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی، لیکن وہ صرف ایشیا. عالمی بینک جو ہے وہ پوری دنیا کے غریب ملکوں کو دیکھ رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کس کے گاؤں میں، گاؤں سے شہر میں جانے سڑک نہیں ہے، کس ملک کے گاؤں میں سڑک نہیں ہے، اور وہ لوگ پیدل چل رہے ہیں، ان کے کچھ تھیلے ان کے کندھوں میں ہیں، اور وہ جو ہے اسپتال نہیں ہیں،
اور اسپتال نہیں ہے، سڑک نہیں ہے تو اسپتال نہیں ہے، لوگ مر جاتے ہیں، 4 پہیوں میں لوگوں کو اٹھا کے اسپتال لے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں مر جاتے ہیں۔ یہ باتیں کون دیکھ رہے ہیں؟ ورلڈ بینک اس پہ کام کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی سڑک نہیں ہے، میں پیسے دیتا ہوں 5 کروڑ روپیہ، یہ سڑک وہاں سے بند کر۔ اس ورلڈ بینک میں دنیا کے امیر ترین لوگ پیسہ ڈالتے ہیں، وہ بینک بزنس کرتا ہے، وہ بینک اپنے بزنس کرتا ہے اور بزنس کر کے پیسے کماتا ہے اور دنیا کی مدد کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سود ہے، ٹھیک ہے 25% سود ہوگا، لیکن وہ جتنا پیسہ وہ کلیکٹ کر رہا ہے وہ واپس غریب ملک میں نہیں ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ اس گاؤں میں سڑک نہیں کرے، کون کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک۔ اچھا یہ کون ہے ورلڈ بینک؟ وہ پتہ چلتا ہے بس۔ تو یہ جو عالمی بینک ہے یہ اس طرح کے کام کرتا ہے، بلکہ یو این او کے انڈر ہے۔ اگر کوئی اسپتال نہیں بنا تو اگر یو این او کے پاس چلے گئے، ڈبلیو ایچ او کے پاس چلے گئے، یہ اسپتال بن رہا ہے، ورلڈ بینک نہ چلے۔ ابھی ذرا ہوا پیچھے تو اسپتال اڑ گئے کشمیر میں۔ ورلڈ بینک نے ڈبلیو ایچ او کی نگرانی میں بڑے بڑے اسپتال نہیں چلے سکتے، بلکہ بعض جگہ عارضی اسپتال بنے، ٹینٹ ہاسپٹل بنے، شیڈ ہاسپٹل بنے۔ دنیا کے ملکوں نے اور ملکوں نے بھی اسے کنٹریبیوشن کیا۔ ورلڈ بینک کی اس طرح کی بڑی بڑی کام ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو آخری ٹاپک اس لیکچر میں ہم لینے چاہتے ہیں وہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، سیکرٹری جنرل یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ یو این او کا ادارہ ایک سیکریٹریٹ، مرکزی سیکریٹریٹ کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے، مرکزی سیکریٹریٹ کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے، اور سینٹرل سیکریٹریٹ آف دا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے، یہ نیو یارک میں ہے۔ اور یہ جو سیکریٹریٹ ہے گرچہ اس کی کچھ برانچز کچھ اور آفیسز دنیا میں نہیں ہیں جو ضرورت کا باہر ہیں بنے ہوئے ہیں، لیکن مرکزی سیکریٹریٹ نیو یارک میں، اور اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے اس کا انچارج کون ہے؟ یو این او کا سب سے بڑا جو افسر ہے وہ سیکرٹری جنرل۔ سیکرٹری جنرل تمام دنیا کے معاملات کو یو این او کے نگرانی میں چلانے والوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور بہت بزی افیئر ہوتے ہیں اس کے۔ کہاں جنگ ہو رہی ہے، کہاں امن ہے، کہاں غربت ہے، کہاں زلزلہ ہے، کہاں جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے، کہاں پہ کیا ہے، اور ان ملکوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا جو ہے ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو یو این او کے ادارے مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دو ممالک آپس میں متعارض ہیں، جنگ میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور کوئی ایک ملک نے دوسرے ملک میں بہت زیادہ تباہکاریاں کر دی ہیں، کیٹاسٹرافیز ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ یو این او کا جو ادارہ ہے یا یو این او کی پیس کیپنگ فورس ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی ارضی یا سماوی آفت آئی ہوئی ہے، جیسے آج کل کی وبا ہے یا کوئی زلزلہ آیا ہے، کس ملک میں زلزلہ آیا وہاں بڑی کیٹاسٹرافک جو ہے وہ ڈیواسٹیشن ہو گیا ہے، تو یہ سارے جو احکامات ہیں اس حوالے سے ان پر کیا کام کرنا ہے یا کیا وہ دینا ہے، جو ٹیکل کرنا ہے۔ تو سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن از ریسپانسبل ٹو ڈو آل دیز جابس۔ He is the person concerning to order to his institutions, the institution of UNO, the institution of
the other world countries to come into the front line to tackle this catastrophe of the humanity. तो ये तमाम जो काम हैं और तरह के यूएनओ के जो इदारे पूरी दुनिया में जिस मुल्क में काम कर रहे होते हैं उन इदारों को जिंदा रखना है, उनको फंड्स देने हैं, उनके कारकर्दगी को जो करना है, उनकी ड्यूटीज को मॉनिटर करना है. तो द सेक्रेटरी जनरल इज द पर्सन टू monitor all these institutions and to maintain the capability and the sovereignty of these institutions so that the UNO should get its dignity in the world. अगर सेक्रेटरी जनरल वो लापरवाह हो तो फिर विजिलेंस ऑन द वर्ल्ड कौन करे? तो इस वजह से सेक्रेटरी जनरल के बड़े अहम फ़राइज़ हैं और इसकी जो अपॉइंटमेंट है इस्लामिक काउंसिल करती है, उसका अपना तरीक़ाकार है और ये किसी मुल्क का आदमी भी हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं इस्लामिक काउंसिल के मेंबरों का हो, ये ज़रूरी नहीं तरक्की याफ्ता मुल्क का हो, ये ज़रूरी नहीं कोई जो है किसी ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉक का दौरा रखता हो. ये गैर जानबदार आदमी होता है, इट्स क्वाइट इम्पार्शियल पर्सनालिटी having no political ambitions and no partiality with any country. He is a justice type person. He has to tackle the world over. Thank you very much for this today. This lecture is being wind up, and next we will see you again.